अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेजबान नताशा हसी। मार्केट के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव डायरेक्शन को टच करके वापस नेगेटिविटी की तरफ आज प्रिवेल होते हुए दिखाई दी हैं। मार्केट की परफॉर्मेंस ओवरऑल वीक ऑन वीक बेसिस पे काफी हद तक एक फ्लैट नोट और रेंज बाउंड सिचुएशन पे इसलिए भी दिखाई दे रही है क्योंकि एक इम्प्रॉम्प्टू सिचुएशन या इन्वेस्टर्स का जो एक हम कहेंगे ट्रस्ट लेवल है वो बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए एक कंफ्यूज मार्केट के अंदर जो पोजिशन है वो ली जा रही है। जब से हमने देखा है वीक का आगाज हुआ है मार्केट के अंदर नेगेटिविटी, फिर कल के दिन मार्केट के अंदर एक्स्ट्रा रिकवरी और पॉजिटिविटी देखी गई और आज भी मार्केट के अंदर नेगेटिव सेंटिमेंट्स देखे गए। ये तमाम चीजें इस चीज को भी इंडिकेट कर रही हैं कि ओवरऑल जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इंपैक्ट हो रही है। इंटरनेशनल रिलेशंस वो क्या कह रहे हैं, इन तमाम चीजों को आज के प्रोग्राम में डिटेल डिस्कस करेंगे। पहले हम चलते हैं फर्स्ट सेगमेंट की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते हैं। ओपन हुई मार्केट 40,480.88 के लेवल पर। हाई साइड जो मार्केट गई 40,914.59, लोअर वॉज 40,223.45 एंड फाइनली क्लोजर रहा 40,281.96 पे, यानी कंप्लीटली वॉलेटाइल सेशन हम देख रहे हैं। 198.92 का डिक्लाइन आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 427.84 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं। कल के मुकाबले में इजाफा नजर आता है 43.92 मिलियन शेयर्स का। वैल्यू रही 13.90 बिलियन रुपीज। और वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिपिंग इन ग्रीन टेरिटरी। यूनिटी फूड इसको लीड कर रहे हैं 0.94 के डिक्लाइन के साथ। 23.20 पे क्लोजर, 47.73 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। फॉर्जी फूड फिर नेक्स्ट स्पॉट पे 0.86 का इजाफा देखा गया। 15.75 पे क्लोजर, 34.78 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। हैस्कॉल लास्टली 0.03 का माइनर डिक्लाइन, 14.80 पे क्लोजर, 30.33 का कारोबार रहा। कुछ अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट भी डेली बेसिस पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसके साथ साथ ओवरऑल वही 10 स्क्रिप्ट जो डेली बेसिस पे वॉल्यूम लीडर्स में दिखाई देते हैं वही ज्यादातर इंडिकेट कर रहे हैं। इट मीन्स के जो डे ट्रेडर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं मार्केट के अंदर। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में जो आज टॉपिक सिलेक्ट किया है वो काफी हॉट टॉपिक दिखाई दे रहा है क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यूएस में हो रहे हैं और इसी पे हमारी रिपोर्ट है। जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट क्या होगा इंटरनेशनली और लोकली, हमारी मार्केट पे भी, हमारी इकोनॉमी पे भी और ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन पे भी। रिपोर्ट देखें फिर वापस आते हैं। पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल सूरत-ए-हाल पर आलमी इदारे और दुनिया की ताकतवर मईशतों ने गहरी निगाहें मरकूज कर रखी हैं। पाकिस्तान जिसने बेपनाह कुर्बानियों के बाद दहशतगर्दी को शिकस्त दी है, अब अपनी मईशत और अपने बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पर भरपूर तवज्जो दे रहा है। आलमी वबाएं, सानेहात, मुख्तलिफ हलकों के माबैन होने वाली सर्द जंगें, आलमी पाबंदियां और इस जैसे कितने ही अवामिल जियोपॉलिटिकल कंडीशंस पर असरअंदाज होने की सलाहियत रखते हैं। अगर आलमी सियासत की जानिब नजर दौड़ाई जाए तो अमरीकन सदारती इंतखाबात इस वक्त दुनिया भर में मौजूए बहस बने हुए हैं, जिनका पाकिस्तान के दाखिली और खारजी मामलात पर बहुत गहरा असर पड़ता है। क्योंकि पाकिस्तान का महल वक़ू हो या दहशतगर्दी के खिलाफ काविशें और कुर्बानियां, वतन अजीज आलमी अमन के लिए हर वक्त हर किस्म की जानी और माली कुर्बानी देता आया है। मौजूदा दौर में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और वज़ीर-ए-आज़म के विजन को आलमी सतह पर पजीराई मिल रही है। मुल्क की तकदीर बदलने के लिए हुक्मरान जमात ने कई इक़दाम किए जिन पर वो तनकीद के बजाय तारीफ के मुस्तहक भी हैं। पाक फज़ाइया की जानिब से गिराए गए भारतीय तैयारे और पायलट की गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक दुनिया ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बड़ापन जागती आंखों से देखा। अमेरिका के अफगानिस्तान में जारी जंग में भी इमरान खान ने सालिसी के लिए हाथ बढ़ाया। ये किरदार अमेरिका ईरान कशीदगी में भी नजर आया। पाकिस्तान अमन का दाई मुल्क है जो कि अपना पैगाम दुनिया भर में पहुंचा रहा है। नए पाकिस्तान में वक्त जरूर लगेगा, ताहम पॉलिसीज में अगर तसलसल रहा तो इमरान खान का नए पाकिस्तान के मुतालिक विजन जरूर मुकम्मल होगा। एग्जैक्टली प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है और इसका जो एक तसलसल है वो दिखाई दे रहा है। डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं जो पॉलिसीज कोविड के दौरान ली गई या टाइमली उसको प्रॉपरली कैटर किया गया, तो ओवरऑल हम देख रहे हैं इकोनॉमी काफी हद तक राइट ट्रैक पे जा रही है। इन तमाम चीजों पे बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सलमान नकवी साहब, आप कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं, वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। और हमारे साथ मौजूद हैं बरकतुल्लाह साहब, आप इकोनॉमिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सर सलमान साहब, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करूंगी। ओवरऑल क्या देख रहे हैं, जो रिपोर्ट भी आपने देखी, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी हो रहे हैं, आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना डिसाइडेड होगा आज के दिन कि अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो क्या इम्पैक्ट्स आने वाले हैं
اور جیو پولیٹیکل سچویشن کیسے ہینڈل ہونی ہے، یا پھر جو بائیڈن ڈیموکریٹک پارٹی سے جن کا تعلق ہے وہ آ جاتے ہیں، تو کیا اوور آل سچویشن بنے گی جو آج پراپرلی ڈیسائیڈڈ ہونے والا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج پوری دنیا کی ٹریڈ اور بزنس اور تمام ایکٹیویٹیز جو اس وقت اسٹینڈ اسٹل پر ہیں اور سب کی نگاہیں امریکن الیکشن پر ہیں، جو تاریخ کے کروشل ترین الیکشنز ہیں، ون آف دی کروشل ترین. اور تاحال جو آخری ریزلٹس ہم نے دیکھے ہیں بڑی کلوز فائٹ ہے اور ابھی تک ڈیسائیڈڈ نہیں ہو رہی ہے ڈائریکشن کہ ہو ول بی دا ونر. بٹ بہرحال امید یہ کرتے ہیں کہ جو بھی ہو وہ پاکستان کے لیے بہتر ہو. ان کیس اگر ٹرمپ جیت جاتا ہے، سپوز ہم یہاں سے اس کو سٹارٹ لیتے ہیں، تو ٹرمپ کی پالیسیز تو ہم پر آیا ہیں، ہم دیکھتے آ رہے ہیں، کنٹینیوٹی ہے. 4 سال سے ہم ٹرمپ کے ساتھ ریلیشنز میں ہیں. ٹرمپ کی ایک خاص مزاج، ایک خاص طبیعت کے انسان ہیں، اور ان کا ایک نعرہ جو فرسٹ امریکہ، اس کی وجہ سے انہوں نے امریکہ کو ایک آئسولیشن میں کھڑا کیا ہے. پوری دنیا سے ناراضگی، تقریباً انہوں نے کئی ملکوں سے ناراضگی لی ہے اس پہ. پاکستان کے معاملے میں ہمیشہ افغانستان کے تناظر میں پاکستان سے ان کے تعلقات رہے ہیں اور اس میں نرمی گرمی آتی جاتی رہی ہے. ان کی طبیعت میں ٹھہراؤ نہیں ہے. However, on the other hand, جو بائیڈن از اے پیور پولیٹیکل پرسن، ڈپلومیٹک پرسن ہے، ڈیموکریٹس ہیں، بات چیت پہ زیادہ انحصار کرتے ہیں. بات چیت پہ ان کا جو بنیادی ہے وہ بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں جو بائیڈن اگر الیکٹ ہو جاتے ہیں تو وہ ایز کمپیئر ٹو ٹرمپ پاکستان کے لیے خاص سے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں. پاکستان میں 2015 میں انہیں صدارتی ایوارڈ بھی دیا جا چکا ہے. ان کی ایک جیو اکنامک ڈیولپمنٹ پہ انہوں نے کام کیا تھا، اس کے اوپر انہیں ایک پرائڈ آف پرفارمنس بھی دیا جا چکا ہے. تو پاکستان کے لیے خاص سے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں اگر جو بائیڈن جیت جاتے ہیں. برکت صاحب، سلمان صاحب نے تو بتا دیا ہے کہ اگر جو بائیڈن جیت جاتے ہیں تو اوور آل بہتر ثابت ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے. اگر اسپیسیفکلی بات کریں، آپ نے کیا سجیشن دی ہے اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں جیو پولیٹیکل سچویشن جو نظر آ رہی ہے پاکستان کی، اگر صورتحال کا جائزہ لیں اوور آل، جیسا کہ رپورٹ میں بھی بتایا گیا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کا ویژن بھی ہے اور پراپرلی اکانومک پالیسیز بھی بہتر ڈائریکشن میں جائیں، کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ڈونلڈ ٹرمپ اور بائیڈن میں اکثر تمام باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں. نقوی صاحب کی باتوں سے، ٹرمپ پولیٹیشین نہیں ہے. وہ اگر اس کی ہسٹری دیکھیں تو وہ ایک بزنس مین رہا ہے. ایک بزنس کا ان کے ساتھ بزنس امپائر انہوں نے کھڑی کی ہے. لیکن آپ جو بائیڈن کو دیکھیں تو جو بائیڈن 1973 سے اب تک جو ہے نا وہ پولیٹیشین ہے، کیونکہ وہ 1973 سے لے کے 2009 تک سینیٹر رہے ہیں، پھر 2 دفعہ وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں اوباما کے دور میں. جو بائیڈن کی جو پالیسیز ہیں یا ان کا جو مزاج ہے وہ تھوڑا سا ماڈریٹ ہے. یعنی اگر آپ پورے ورلڈ کی، چونکہ امریکہ جو ہے ایک سپر پاور ہے اور امریکہ کو پوری دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، تو ٹرمپ کے حالات تو آپ نے دیکھ لیے 5 سالوں میں پوری دنیا کو لے کے نہیں چلتے ہیں. یعنی انہوں نے ریسزم کا ایک جو رہا امریکہ میں، فرسٹ امریکہ جیسے نقوی صاحب نے ذکر کیا، یعنی امریکنز کے علاوہ وہ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. لیکن جو بائیڈن جو ہے سب کو انسان سمجھتے ہیں، یہ اچھی بات ہے. یعنی امریکن کے علاوہ بھی وہ سمجھتے ہیں. آپ کہنا چاہ رہے ہیں ٹرمپ کا ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے اور یہ تھوڑا سا پراپرلی سیریس کوئی نہیں ہے. وہ پولیٹیشین ہی نہیں ہے، وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا، یعنی ہر کمیونٹی کو اور تمام دنیا کو ساتھ لے کے چلنا وہ اس کے اندر نہیں ہے. اور ٹرمپ نے جو ہے نا 5 سالوں میں ہاسٹیلٹی کا جو ایٹیٹیوڈ ہے دنیا میں وہ بڑھایا ہے. دنیا جانتی ہے ہر ملک میں، یعنی بجائے اس کے کہ دنیا کو اس وقت امن کی ضرورت ہے اور امن کا پیغام دینے کی ضرورت ہے. اگر جو بائیڈن آ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کو، یعنی پاکستان سمیت، ایک امن کا پیغام جائے گا. اور میں ایگری کرتا ہوں نقوی صاحب سے کہ ہمارے لیے معاشی لحاظ سے بھی اور خارجہ پالیسی کے لحاظ سے بھی جو بائیڈن کا آنا بہت ضروری ہے. ایگزیکٹلی، کیونکہ جینیفر لوپز کی ٹویٹ تھی کہ فائنلی وی نیڈ اے سیریس پریزیڈنٹ. تو اوور آل جو ہے وہ یہ تمام چیزیں، ایسی بھی باتیں ہو رہی ہیں. تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اوور کال موجود ہیں علی فرید خواجہ صاحب. آپ چیئرمین ہیں KSB سیکورٹیز کے. السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام، تھینک یو. سر سب سے پہلے یہ بتائیے، پریزیڈینشیل الیکشن ہو رہے ہیں، کتنے امپورٹنٹ ہے یہ؟ دنیا کا سب سے امپورٹنٹ الیکشن ہے اور دنیا کا سب سے امپورٹنٹ لیڈر کا سلیکشن ہے. سو اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ. رائٹ. اچھا علی، اوور آل کیا امپیکٹ آئے گا پریزیڈنٹ اگر ٹرمپ دوبارہ بن جاتے ہیں
کیا آپ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں پالیسیز کو وہی کنٹینیو کریں گے تو پھر ورلڈ کس ڈائریکشن میں جائے گا؟ It's a very difficult question. Generally, President Trump has proven to be good for business. He has been proven to be good for stock markets, and he has been proven to be beneficial for Pakistan as well. So I heard کہ آپ شاید آپ اتنے positive نہیں ہیں، مگر generally the stock market will react positively, and certain sectors will react positively, which include big oil, so oil and gas, as well as banks, as well as technology companies. So I think generally if he is re-elected, people will be more comfortable with that. Although کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جن پہ نقصان ہوگا، جس طرح آلٹرنیٹیو انرجی کو نقصان ہوگا، اور مگر آئی تھنک جنرلی ہی ول بی گڈ فار دا مارکیٹ. علی، ایسا ہوتا ہے جس دن الیکشن ڈے ہوتا ہے اس دن تو کافی جو انٹرنیشنل مارکیٹس ہوں، خاص کر اس ٹائپ کے الیکشنز ہو، تو ایک نیگیٹیوٹی یا پھر ہم کہیں گے ایک ہرٹ ہوتے ہوئے، امپیکٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم اگر ٹرمپ آئے یا جو بائیڈن آئے، جو بھی آئے، پاکستان اس کو کیسے ٹریٹ کرے گی آنے والے دنوں میں؟ کیا مارکیٹ اس کو جو ہے امپیکٹ دے گی؟ So we published a report on this. We tracked the performance of Pakistani stock market for the last 15 US elections, both over the next 30 days of the election and also for the whole period. So Pakistani stock market generally has done well during Republican times. And I think it's in line with the fact that generally Republicans have been more pro-Pakistan. Democrats, کیونکہ وہ liberal ہے، ان کا وہ generally democracy is high up on their agenda, so they are more pro-India because India sells this credential as a large democracy, اور پاکستان میں اس کو penalize ہوتا ہے. So overall for Pakistan, I think a re-election of President Trump will be more positive, while with Joe Biden it would have been a gray area. Now the reason why the stock market right now globally are volatile is because there is no clear winner. So going into elections, people were expecting that it would be a blue wave اور Biden جو ہے دونوں ہاؤس کو ون کریں گے. ایسا نہیں ہوا. ابھی close election ہے, so that's why the markets are volatile. But if once this is resolved, if Trump gets re-elected, which I think he will, then you will see US global markets going higher, you will see tech stocks going higher, you'll see oil prices go higher, and I think it's generally positive for Pakistan. اچھا علی، اس کے ساتھ ساتھ اوور آل ڈالر کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ آلریڈی روپی اپریشیٹ کر رہا ہے، 160 کے اراؤنڈ کا ٹریڈ کر رہا ہے، اور اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں 6 منتھس میں ہائی سائڈ پہ روپی دکھائی دے رہا ہے. آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ Unfortunately کا میں نے آپ سے کوشچن کیا تھا سلمان صاحب، اسی کوشچن پہ آؤں گی کہ کیا سچویشن ہوتی ہے اوور آل، اگر ہم یہاں سے نہیں، اگر ہم اس اینگل سے دیکھیں انفلیشن کے حوالے سے، کور انفلیشن اگین اور فوڈ انفلیشن میں کیا ہوتا ہے، نمبرز آگے چلے جاتے ہیں جس کا امپیکٹ اوور آل انفلیشن کو بھگتنا پڑتا ہے، اور ہوتا یہی آ رہا ہے. اب کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ جیسے کہ اگر ویٹ کی ہم ایگزامپل لیں، سپوز پروونشل گورنمنٹ نے جو اس کے پرائز ڈیسائیڈ کیے ہیں، کیا امپیکٹ آئے گا؟ پھر فیڈرل گورنمنٹ سے باتیں بنتی ہیں. اوور آل یہ سینیریو ایکچولی ہے کیا؟ دیکھیں، کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جو کاشتکار ہے اس کو انٹرنیشنل لیول کے مطابق اس کی قیمت ملے. جو ڈالرز میں اگر ہم دیکھیں تو اسٹل ہمارے یہ ابھی ہم اس کو جو قیمت دے رہے ہیں وہ کم ہے. کیونکہ اچھی قیمت جب اس کو ملے گی وہ ویٹ کی کاشت کی طرف زیادہ سے زیادہ مائل ہوگا، جو پچھلے دنوں وہ نہیں رہا ہے، جس کی وجہ سے ویٹ کی پیداوار کم ہو گئی ہے. تو اس کو اس طرف لانے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے، اس کو ایک اچھی قیمت دینے کے لیے جو بھی امدادی قیمت جسے کہتے ہیں ہم، سپورٹنگ پرائس ویٹ کی، وہ بڑھائی گئی ہے. لیکن آئی تھنک اٹ از ناٹ انف. جو میں نے پڑھا ہے اور جو سنا ہے کہ اسٹل روم از ایگزسٹ. اس کو کوئی 2000 روپے تک اگر یہ کر دیں تو یہ انٹرنیشنل لیول کے مطابق ہو جائے گی. ادروائز ویٹ کی پروڈکشن پہ، کلٹیویشن کی طرف مائل نہیں ہوں گے. تو یہ بڑی اہم فیکٹر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے یہاں پاکستان ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود آج ہم ویٹ امپورٹ کر رہے ہیں. شاید آئی ڈونٹ تھنک کہ شاید برکت صاحب بتائیں کہ فرسٹ ٹائم ہم ان دا ہسٹری ہم امپورٹ کر رہے ہیں ویٹ، آئی ڈونٹ نو. لیکن یہ کرنا بڑی ایک اچھی بات نہیں ہے. تو اگر ایک اچھی پرائس ملے گی، کاشتکار کو اچھی قیمت ہوگی، اس کا سب سے، جو آپ نے سوال کیا، اس کا سب سے اچھا فائدہ ہے کہ پھر کلٹیویشن کی طرف جائیں گے. رائٹ، اوکے، اس پہ بھی مزید بات کریں گے، لیکن آج جو موقع ہے وہ بات کرنے کا ہے یو ایس پریزیڈینشیل الیکشن کا. تو آپ یہ رپورٹ دیکھیں، کیا انز آؤٹس ہیں، کیا دکھائی دے رہا ہے، کون جیتنے والا ہے، جو بائیڈن یا ٹرمپ؟ آج ہی فیصلہ ہوگا. رپورٹ دیکھیں، واپس آتے ہیں. امریکی صدارتی انتخاب 2020 کی مہم ایک غیر معمولی کووڈ-19 کی وبا کے دوران یقینی طور پر ناقابل تصور رہی ہے.
اور اس سب کے بعد آگے کیا ہوگا؟ نئے ورلڈ آرڈر پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دنیا بھر کی نظریں اس وقت امریکی صدارتی انتخابات پر لگی ہوئی ہیں۔ دنیا بھر کی معیشت، معاشرت اور سیاست پر امریکہ کے صدارتی الیکشن کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ماہرین اور سیاسی تجزیہ نگاروں کا عام خیال یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے متعصبانہ رویے اور متنازع بیانات ان کے لیے صدارتی انتخابات جیتنا مشکل بنا سکتے ہیں۔ تاہم اس پہلو پر کوئی حتمی رائے قائم کرنا ممکن نہیں۔ امریکہ کے 59ویں صدارتی انتخابات، جہاں ڈیموکریٹک نامزد امیدوار جو بائیڈن ابتدائی طور پر امریکی ریاستوں میں صدر ٹرمپ کے مقابلے میں آگے نظر آئے ہیں، وہیں دوسری جانب پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی بات کی جائے تو یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ تعجب کی بات نہیں کہ بیشتر ممالک اور بالخصوص پاکستانی انتخابی مہم، پالیسی بیانات اور صدر ٹرمپ اور ڈیموکریٹک نامزد امیدوار کے تبصروں کو قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح اس وقت پاکستان چین کے ساتھ مضبوط تعلقات استوار رکھے ہوئے ہے، لیکن وہ مغرب میں اپنے سب سے بڑے اتحادی کو فراموش نہیں کر سکا۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں خاص طور پر دو طرفہ تعلقات میں مختلف عروج اور زوال دیکھنے کو ملے۔ امریکہ اور پاکستان کو مستقبل میں باہمی تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے مستقل حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ تاہم امریکہ کے لیے مسئلہ کشمیر کی بات کرنے اور لائن آف کنٹرول پر پاکستان کے خدشات پر غور کرنا بھی ضروری ہے۔ امریکہ کو کم سے کم چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبوں کو قبول کرنے پر غور کرنا پڑے گا۔ امریکہ ایک ایسا ملک جو اب بھی سپر پاور ہے، مضبوط ترین معیشت کا حامل، جدید فوج اور آلات کو رکھتے ہوئے سائنس اور ٹیکنالوجی کا بھی قائد ہے۔ وزیر اعظم عمران خان گزشتہ سال امریکہ کے سرکاری دورے کے دوران صدر ٹرمپ کے ساتھ اچھے ذاتی تعلقات استوار کرنے میں کامیاب رہے۔ رپورٹس آپ نے دیکھی ہیں کہ دونوں رپورٹس میں کافی انٹرسٹنگ فیکٹس ریز کیے گئے تھے، اور یہ جو ابھی سیکنڈ رپورٹ ہمارے پروگرام میں چلی ہے، اوور آل پریزیڈینشیل الیکشن کا تعلق پاکستان کی ہم کہیں گے کافی اکانومی سے نہیں، اوور آل پولیٹیکل سچویشن سے بھی اس سینس میں ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں اگر پاکستان میں کشمیر کا جو ایک میٹر ہے، پرابلم ہے، یہ ریز ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اوور آل سی پیک کا امپیکٹ ہے۔ یہ تمام چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ان تمام چیزوں پر بات کرنے کے لیے اوور کال ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق خان، MD PSX، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو دا شو۔ جی وعلیکم السلام، شکریہ بہت بہت جی۔ سر سب سے پہلے یہ بتائیے اوور آل پریزیڈینشیل الیکشن کا سب سے پہلا امپیکٹ پاکستان پہ کیا آنے والا ہے، اوور آل اکانومک پوائنٹ آف ویو سے یا پولیٹیکل؟ دیکھیے جی، امریکہ جو ہے ایک یونیپولر ورلڈ کی لیڈر ہے اور دنیا کا پرابلی سب سے اہم ملک ہے اس وقت، تو وہاں پہ جو پالیٹکس اور پریزیڈینشیل الیکشن ہیں وہ پوری دنیا کو امپیکٹ کرتی ہیں اور پاکستان کو بھی امپیکٹ کرے گی۔ آلدو میرے خیال میں کہ اتنا کوئی امیڈیٹ اور ڈائریکٹ امپیکٹ نہیں آئے گا پاکستان میں، مگر جس سے چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی، پریزیڈنٹ جو بھی ایونچولی الیکٹ ہوتے ہیں وہ اپنا جب فل کام میں آ جائیں گے وچ ول بی ارلی نیکسٹ ایئر۔ تو الیکشن تو ابھی ہو رہے ہیں مگر جنوری میں جا کے دا نیو پریزیڈنٹ اف دیر از اے چینج ول ٹیک اوتھ، تو امیڈیٹ تو کوئی ایسا چینج نہیں آئے گا۔ اس کے بعد جو امریکہ کی پالیسیز ہوئیں گی ٹورڈز انڈیا، چائنا، وہ دیکھنا ہوئے گا کہ اگر کوئی پریزیڈنشیل چینج آتا ہے اور ان پالیسیز میں کوئی چینج آتا ہے تو دوز ول ہیو این امپیکٹ آن پاکستان، جس طرح آپ کہیں تھی کشمیر کے ایشو میں یا سی پیک کے اوپر جو US نے پریویسلی کنسرن ریز کی ہیں، تو اف دیر از اینی چینج ان پالیسی، بٹ میرا جہاں تک خیال ہے کہ جہاں تک جس طرح چائنا کا تعلق ہے، دونوں پریزیڈنٹس کے جو پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹس ہیں ان کی پالیسیز کافی سملر ہیں، رائٹ، تو اتنا ہو سکتا ہے کہ کوئی میجر چینج نہیں آئے جو آج کل پالیسیز آلریڈی ان پلیس ہیں US میں۔ فاروق خان صاحب، پوری دنیا کی اسٹاک مارکیٹ آج ہم نے دیکھا نیگیٹو ٹرینڈ پہ دکھائی دے رہی تھی، پاکستان کی مارکیٹ میں بھی ایک عجیب سا بیہیویئر دیکھا گیا، اوپر جا کے مارکیٹ نے بعد میں جو ہے وہ نیگیٹیوٹی شو کی، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ٹرینڈ اب وٹنس کیا جائے گا آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے اس وقت پوری دنیا کی مارکیٹ جو ہے وہ والیٹائل ہے بیکاز یہ سیکنڈ ویو جو کرونا کی آ رہی ہے، بیکاز کسی کو ٹھیک سے پتہ نہیں ہے کہ کتنا اس کا امپیکٹ آئے گا اکانومی کے اوپر۔ UK میں، یورپ میں، سب جگہ آپ نے دیکھا لاک ڈاؤنز ہو گئے، تو ظاہر ہے اگر ریٹیل دکانیں وہاں پہ بند ہو جاتی ہیں تو ہماری ایکسپورٹس کے اوپر اس کا امپیکٹ آ سکتا ہے۔ پاکستان میں خدا کا شکر ہے حالات ابھی بھی ریلیٹیولی بہتر ہیں، انڈر کنٹرول ہیں، مگر وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ یہاں پر ایسی سچویشن آئے کہ یہاں پہ بھی ہمیں کسی طرح کے لاک ڈاؤن کی جانے کی ضرورت پڑے۔
اور سر سب سے امپورٹنٹ میٹر پاکستان کشمیر کا جو معاملہ دکھائی دیتا ہے اس کے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا اس الیکشن کے بعد، خاص کر کیا اس پہ مزید جو ہے وہ تیزی آئے گی یا پھر اس کو دوبارہ سلو ڈاؤن کر دیا جائے گا؟ اس کا میں نے کہا کہ ڈیفیکلٹ ٹو سے کہ تو بھی گیم ہی کلیئر جو ہے وہ الیکٹ ہوئے گا پریزیڈنٹ، اینڈ سیکنڈلی جس کا میں نے کہا کہ دا پریزیڈنٹ کا ایکچوئل چینج وہ زندگی میں ہوئے گا جا کر اس میں کوئی امیڈیٹ امپیکٹ نہیں آئے گا، مگر فارن پالیسی میں جنرلی دونوں پریزیڈنٹس کی آؤٹ لکس جہاں تک مجھے علم ہے ویری سملر، تو وی ہیو ٹو سی کہ کیا ڈیٹیل میں ان کے کوئی چینجز آتے ہیں ان ٹرمز آف فارن پالیسی ہونا۔ ایگزیکٹلی، کیونکہ پرابلمس تو ہیں اور ان کو ہائی لائٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سر اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے کہ جیو پولیٹیکل سچویشن کا امپیکٹ پاکستان کی اکانومی پہ کس سینس میں آئے گا، کیونکہ اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں ابھی اکانومی رائٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہے، ایکسپورٹس کے نمبر انکریز ہو رہے ہیں، ریمیٹنسز بڑھ رہے ہیں، کافی حد تک پاکستان کی اگر ہم کہیں جائیں اکانومک کنڈیشن حق میں دکھائی دیتی ہے، لیکن آنے والے دنوں میں کیا امپیکٹ آئے گا اگر یہ پریزیڈنشیل الیکشن ڈیموکریٹک پارٹی جیتتی ہے تو کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیے کہ پاکستان کی اکانومی ماشاءاللہ جو ہے بہتری کی طرف موو ہو رہی ہے اور جو ہر سیکٹر میں جو ہے اس وقت گروتھ واپس آ رہی ہے، تو میرے خیال میں کہ اتنا کوئی ڈائریکٹ امپیکٹ ہم پہ نہیں آئے گا بیکاز آف چینج آف پریزیڈنٹ ریپبلکن سے ڈیموکریٹ کا۔ آئی تھنک جو زیادہ اس وقت ڈینجر ہے سیکنڈ ویو جو ہے وہ زیادہ سیویئر ہو جاتی ہے دنیا میں، تو ظاہر ہے کہ پوری دنیا کا جو اگر اکانومک سلو ڈاؤن ہوتی ہے تو اس پہ پاکستان کا بھی امپیکٹ آئے گا، کیونکہ اوور آل اگر ہم بات کریں تو ٹرمپ صاحب کا جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے وہ نان سیریس کورونا میں بھی دیکھا گیا ہے، تو اب اگر جو بائیڈن آتے ہیں تو کیا کورونا کے حوالے سے یو ایس میں خاص کر ایک پراپرلی ایک ہم کہیں گے سیریس ایٹیٹیوڈ دیکھا جائے گا اور لاک ڈاؤن واقعی لاک ڈاؤن کیے جائیں گے سیریسلی؟ دیکھیے آئی تھنک آپ نے دیکھا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ہے ہینڈلنگ اور ان کا جو ہے ایک تھنکنگ آف ہاؤ ٹو ہینڈل دس، ان کے اپنے جو ایڈوائس ان کو ملتی ہے سائنٹسٹ کی اس کے مطابق انہوں نے وہ کیا ہے، جو بائیڈن کا تھوڑا ڈفرینٹ اسٹائل ہے اس کو ڈیل کرنے کا، تو ظاہر اس پہ فرق پڑے گا اور اس کی وجہ سے افیکٹونیس بڑھ جاتی ہے وائرس کو ڈیل کرنے کی، تو دیٹ ول بی گڈ فار دا یو ایس اکانومی اینڈ فار دا ورلڈ اکانومی۔ اوکے، فاروق خان صاحب تھینک یو سو مچ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کافی ڈیٹیل انالیسس پریزیڈینشیل الیکشن کے اوپر یو ایس جو دکھائی دے رہے ہیں اوور آل، اور جو بائیڈن ابھی تک جو ہے وہ پراپرلی ہٹ کر رہے ہیں، تو اوور آل ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں یہی ریزلٹ جو ہے وہ اناؤنس کرتے ہوئے یا یہی ریزلٹ ہم دیکھتے ہوئے دکھائی دیں۔ سلمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید بات کریں گے۔ سلمان صاحب کیا کہیں گے اب تک کی سچویشن کے مطابق جو بائیڈن ہٹ کر رہے ہیں، آنے والے وقت میں کیا کچھ ڈیسائیڈڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ ڈیموکریٹک پارٹی اگر آ گئی تو اوور آل کیا امپیکٹ ہونے والا ہے؟ دیکھیں پاکستان کی بڑی اہم پوزیشن ہے افغانستان اور ایران کے تناظر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ چائنا بھی ایک ون آف دی سپر مارکیٹ جو سپر پاور ہے دنیا میں، جو سپر مارکیٹ آپ زیادہ ہو کر آ رہے ہیں شاید ابھی زیادہ مارکیٹ کا بندہ ہو تو مارکیٹ کی بات ہو جاتی ہے۔ بہرحال سپر پاور پاکستان کے ساتھ ایگزسٹ کرتی ہے، تو پاکستان کی جیو پولیٹیکل سچویشن ایسی ہے، خواہ ٹرمپ آئے خواہ جو بائیڈن آئے، انہوں نے اہمیت دینا ہی دینا ہے۔ البتہ مجھے زیادہ بہتر لگ رہا ہے جو بائیڈن پاکستان کے، کیونکہ وہ پاکستان سے اس کے پرانے تعلقات بھی رہے ہیں، ڈیموکریٹ سے بہت ساری چیزیں جو بات چیت کے ذریعے حل ہو سکتی ہیں، اور وہ اس نے افغانستان کے پریزیڈنٹ کے سامنے یہ کہا تھا کہ پاکستان از 50 ٹائم امپورٹنٹ دین افغانستان، یہ اس کے الفاظ ہیں جو اس نے افغانستان کے پریزیڈنٹ کو جو بائیڈن کہہ چکا ہے آج سے 2-3 سال پہلے۔ پاکستان ہیز دی کی جی پوزیشن، جی، یعنی کہ اتنی امپورٹنٹ افغانستان کے مقابلے میں پاکستان کی 50 گنا زیادہ امپورٹنس ہے ان دی آئیز آف جو بائیڈن۔ اوکے سلمان صاحب میں یہیں پہ آپ کو اسٹاپ کروں گی اور برکت صاحب پہ آؤں گی، کیا برکت صاحب کہیں گے جو بائیڈن نے یہ جب کہہ دیا ہے تو اٹ مینس کہ پاکستان کے پاس ایک کی پوزیشن ہے، اور اگر جو بائیڈن صاحب آ جاتے ہیں تو مسئلہ کشمیر کتنی جلدی حل ہوتے ہوئے دکھائی دے گا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، ویسے تو یو ایس میں جو بھی پریزیڈنٹ آئے ان کی پالیسی جو ہے نا مور اور لیس ہر کنٹری کے ساتھ اتنی زیادہ والیٹائل نہیں ہوتی ہے، مور اور لیس، لیکن ٹرمپ اور جو بائیڈن کا جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو جو بائیڈن جو ہے نا وہ ایک ماڈریٹ پولیٹیشین ہے، یعنی وہ صرف پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے، وہ پوری دنیا کے امن کے لیے بہتر ہے اس وقت۔ ٹرمپ جو ہے بڑا ہاسٹائل، ایگریسو اور ریسزم کا جو ایشو ہے ان کا خاص طور سے
جس کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے ایون جو یعنی صرف مسلمان نہیں یعنی پوری دنیا کی ہر طرح کی کمیونٹیز کے لوگ جو ہے نا ٹرمپ کو پسند نہیں کرتے ہیں ان کی اس ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے. جو بائیڈن بڑے کول مائنڈیڈ اور ماڈریٹ پولیٹیشین ہے تو وہ دنیا کو لے کر چلیں گے, یہ کنفرم بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے پاکستان کے ساتھ ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے آپ کو ٹیلی فونک کال پہ, میں ان سے ڈس ایگری کرتا ہوں جو علی صاحب بات کر رہے تھے کہ ڈیموکریٹ جو ہے وہ ہمیشہ سے پاکستان سے ذرا ان کے ساتھ ان کی انبن نہیں ہوتی ہے, ریپبلکن کی زیادہ انبن ہوتی ہے. یہ بہت پرانی بات ہے, ان کی بات صحیح ہے لیکن آج سے 2-3 ڈیکیڈ پہلے کی بات ہے. پالیسیز تو وہی رہیں گی, نہیں پالیسیز یہ رہیں گی. اس وقت ہمیں یہ دیکھنا ہے, دیکھیں باراک اوباما جب آئے بش کے بعد, پریزیڈنٹ بش کے بعد, تو دنیا کو کم از کم ایک سانس لینے کا موقع ملا. دنیا میں ایک سکون سا, لڑائی جھگڑے ٹرینڈ وار کی طرف جو آپ کا باراک اوباما کا جو ہے بش کے مقابلے میں تھوڑا سا ماڈریٹ تھے اور دنیا کو تھوڑا سا امن کا پیغام ملا. تو اس وقت بھی جو ہے ٹرمپ کے مقابلے میں جو بائیڈن بڑے ماڈریٹ مائنڈ سیٹ کے آدمی ہیں, تو دنیا کے لیے میں سمجھتا ہوں امن کا پیغام جائے گا. اور پاکستان کے بالخصوص میں نقوی صاحب سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا اکنامک فرنٹ پہ بھی, فارن پالیسی فرنٹ پہ بھی اور کشمیر کے فرنٹ پہ بھی. کشمیر کے فرنٹ پہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو بائیڈن آئیں گے تو فوراً کشمیر آزاد ہو جائے گا. آف کورس وہ تو ایک ہے, اپنی ایفرٹس اپنی جگہ ہیں وہ تو, لیکن جو بائیڈن جو ہے کشمیر کے معاملے میں وہ رول پلے نہیں کرے گا جو ڈونلڈ ٹرمپ نے فلسطین کے معاملے میں ایک بالکل بائس انہوں نے ایک اپنا اسٹینڈ رکھا اور فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو دیوار پہ لگایا 5 سالوں کے دوران. کشمیر کے معاملے میں انہوں نے مودی کے ساتھ ہاتھ ملا کر کشمیریوں کا جو ہے جو بھی ظلم ہوا ہے اس میں ڈونلڈ ٹرمپ کا بڑا ہاتھ ہے. تو یہ ظلم ستم جو ہے, جو پلیٹ فارمز تھے اور جن پہ باتیں ریز کی گئیں پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے, جو انیشیٹوز لیے گئے کشمیر کے عوام کے لیے, وہ بھی کافی حد تک ہرٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیے ڈونلڈ ٹرمپ کے پریزیڈنٹ ہونے میں. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, آف کورس دیکھیں نا, پوری 5 ڈونلڈ ٹرمپ کے 4 سالہ اقتدار جو ہے روز روشن کی طرح پوری دنیا پر آیا ہے. اس نے کشمیر کے بارے میں کیا اسٹینڈ رکھا, مودی کے ساتھ ہاتھ ملا کے, اور کشمیر کے مسلمانوں پر جتنا ظلم ہوا ہے اس میں مودی کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی اس میں برابر کے وہ شراکت دار ہیں. فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جتنا بڑا ظلم ہوا ہے اور جو کچھ وہاں پر انہوں نے اسرائیل کو اسپیس دے کے سارا کچھ کیا ہے اس میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ کا ہاتھ ہے. تو بات صرف فلسطین کشمیر کی نہیں ہے یا صرف مسلمانوں کی نہیں ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکن پریزیڈنٹ بننا پوری عالمی. لیکن سر ایک طرف اگر ہم دیکھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب, تو انہوں نے بھی اپنا موقف بخوبی جہاں ایک پلیٹ فارم تک پہنچانا تھا وہاں تک پہنچایا. چاہے آپ پاکستان افغانستان کے معاملے پہ دیکھیں اور طالبان مذاکرات دیکھیں, کی پوزیشن پاکستان کی تھی اور وہاں پہ پاکستان نے اسے صحیح سے ہینڈل کیا. دیکھیں ان 4 سالوں کے دوران, یعنی پچھلے 2.5 سالوں کے دوران عمران خان کی اگر آپ بات کریں اور ٹرمپ کے ساتھ کمپیئر کریں, ٹرمپ نے جہاں جہاں ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ رکھا عمران خان نے بڑے ہی پوزیٹیو اور ایز اسٹیٹس مین ان کو جواب دیا. اسٹیٹس مین جواب دیا, انہوں نے دھمکی دی عمران خان کو, اس کا جواب اینٹ کا جواب پتھر سے دیا, پوری دنیا نے دیکھا. اس کے بعد وہ جو ہے نا ٹرمپ اپنی اس پہ آ گئے اور انہوں نے پھر معذرت کر لی عمران خان سے. اگر آپ ٹرمپ وزاویز عمران خان دیکھتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, عمران خان نے افغانستان کی پالیسی کے حوالے سے طالبان کے ساتھ جو مذاکرات کروانا, کشمیر کے حوالے سے جو رول پلے کیا اور فلسطین کے بارے میں جو رول پلے کیا, وہ ایک ظاہر پوری دنیا نے دیکھا ہے. ہم نے تو بہت ہی لاؤڈر وے میں اپنا موقف تو پیش کر دیا ہے اور امریکہ اب یہ جانتا ہے پالیسیز ان کی جو بھی ہوں آنے والے دنوں میں, لیکن ہمارا موقف وہی رہے گا, ہمارے موقف میں کوئی چینجنگ نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ پتا تھا اگر کوئی دوسرا کمزور وزیر اعظم ہوتا تو وہ مشرف کی طرح وہ جو بش کی طرح وہ ایک فون کال کرتا, بش کی طرح ایک فون کال کرتا اور یہ کہتا ٹیل اس یو آر ود اس اور اگینسٹ اس, یہ ان کا سوال ہوتا. لیکن ٹرمپ میں اتنی طاقت نہیں تھی کیونکہ ان کو پتا تھا یہ عمران خان جو ہے نا وزیر اعظم, یہ عام وزیر اعظم نہیں ہے. انہوں نے یہ دھمکی نہیں دی, انہوں نے دھمکی نہیں دی. ہمارا موقف وہی ہے اور وہی رہے گا. افغانستان کے حوالے سے اگر بات ہو, طالبان کے حوالے سے بات ہو, تو ہم پاکستان نے کی پوزیشن اور امن کا پیغام دیا ہے جو کہ پوری دنیا نے مانا ہے اور جس کو پوری دنیا ماننے سے انکار نہیں کر سکتی, کیونکہ اوور آل پاکستان امن چاہتا ہے اور امن ہی ہمیشہ پھیلاتا رہے گا. تھینک یو سو مچ. برکت صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہے, کافی ڈیٹیل انالیسس. سلمان صاحب تھینک یو سو مچ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہے مارکیٹ کے اوپر اوور آل جیو پولیٹیکل سچویشن, US پریزیڈنشل الیکشن اور پاکستان کی جو اکانومک کی جو ٹریک نظر آ رہی ہے, وہ تمام چیزیں آج کے پروگرام میں ہم نے ڈیٹیل ڈسکس کی.
इसके आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं, और प्रेसिडेंट जो भी हो अमेरिका के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ वही है जो कि अमन फैलाना है और अमन के मुज़ाकरात को ही अहम बनाना है। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करने से पहले हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें, विच इज़ thistalk@pdv.com.pk। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।